बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 नवंबर साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज आपसे कुछ ऐसी ख़बरें शेयर करेंगे कि जिनका तसव्वुर कुछ अर्सा कबल नहीं किया जा सकता था, बल्कि चंद बरस पहले तक आप ऐसी ख़बरों का, ऐसे इक़दामात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसी खौफनाक और गुमराह कुन चीज़ें हो रही हैं कि आप परेशान ही हो सकते हैं, अपना सर पकड़ सकते हैं कि क्या ये भी होना था और ये ऐसे लोगों ने करना था कि जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है, हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और उन पे इज़हार ख़याल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अहम तरीन मौजू, उस पर ज़रा थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट लूँगा। सूरत हाल ये है जनाब के अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं वो तो आपको मालूम है कि जो बाइडन आ चुके हैं, और लेकिन वहाँ पे सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। एक बात जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इंतकाल इक़्तिदार होना है जनवरी में, तो ये जो 2 महीने हैं दरमियान में, नवंबर से जनवरी तक, ये बड़े क्रूशल होंगे और अनसर्टेनिटी रहेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वही है जनाब कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जा रहे और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदस्तूर, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वो बदस्तूर जो बाइडन के साथ खड़ी है और अब बाकायदा तौर पे उनको सदारत का, एक जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट का, नौ मुंतखब सदर का जो है वो प्रोटोकॉल भी दे दिया गया है, सिक्योरिटी दे दी गई है, और उन्होंने मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं बतौर अमरीकी सदर के। यानी जैसे ही हलबरदारी की तकरीब होगी, जो वो अपनी सदारत का ओहदा, अपना मनसब संभालेंगे, तो उससे पहले उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी टीम की तैयारी शुरू कर दी है कि उनका वज़ीर दाखिला कौन होगा, वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, अटॉर्नी जनरल कौन होगा, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त वबाई मर्ज़ फैला हुआ है उसके लिए वो अपनी एक टीम, एक टास्क फोर्स तश्कील दे रहे हैं। यानी जो बाइडन ने जो नताइज आए हैं उसके बाद अपने आप को बतौर अमरीकी सदर के एक्ट करना शुरू कर दिया है और मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी टीम तश्कील दे रहे हैं, और उन्होंने एक खिताब भी किया है, वो भी आपको बताते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो उसका जो बाइडन ने भी इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये अगर सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा, हम आपस में लड़ते रहे, तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। और उन्होंने कहा अब इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए, ट्रंप को वो कह रहे थे। अब क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है जी कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गैर मुल्की मुदाखलत का भी इल्ज़ाम लगाया, और वो लगाया था चाइना, रूस और ईरान तक लगाया गया। लेकिन अमरीकी हुक्काम जो कह रहे हैं वो कहते हैं जनाब इलेक्शन में गैर मुल्की मुदाखलत के कोई शवाहद नहीं मिले, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और जो नतीजे आ चुके उनको कबूल करना चाहिए। उसके बाद इंडिया में मुसलसल जनाब परेशानी है, क्योंकि अगली सरकार, फिर वो नारा लगाया था नरेंद्र मोदी ने कि अगली बार फिर ट्रंप सरकार, ये नारा लगाया था, और वो मामलात ख़राब हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी को अंदाज़ा नहीं था कि जनाब क्या हो रहा है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, अमेरिकी अवाम क्या सोच रहे हैं, लिहाजा उनका भी कुछ मामलात ख़राब हो गए हैं और वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जनाब सारे के सारे अंडे वो उन्होंने ट्रंप की बास्केट में रख दिए थे, और जो बाइडन को उन्होंने अपोज़ किया इन अदर सेंस, लिहाजा वो हो गया। उसके बाद अब जो तरीक़ाकार है वो यही है जनाब कि 20 जनवरी को जी अमरीकी कानून के मुताबिक दोपहर 20 जनवरी को दोपहर जी अमरीकी सदर की मुद्दत सदारत का बाकायदा आगाज़ होगा।
تو اب آپ دیکھ لیں کہ نومبر سے دسمبر اور دسمبر سے جنوری 2.5 ماہ جو ہیں وہ کافی کروشل ہیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خاص طور پہ ایک تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نیا کٹا کھولا ہے چیلنج کرنے کا، وہ کافی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے اور اس سے غیر یقینی کی صورتحال بہرحال رہے گی، اور اس کی ریزن ہے کہ جناب دونوں کے حمایتی سڑکوں پہ ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب نومنتخب امریکی صدر نے جو اپنا خطاب کیا جی، انہوں نے خاص طور پہ ایک تو مفاہمت کا اپنی پیشکش کی ہے کہ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے، اتحاد کی طرف بڑھا جائے، اور منقسم کرنے کا وقت یعنی کہ قوم کو تقسیم کرنے کا وقت اب گزر چکا ہے، اور شیطانیت کا دور کہا تھا جی انہوں نے، ٹرمپ کے دور کو انہوں نے کہا ہے شیطانیت کا یہ سنگین دور جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے اور ختم ہو جائے گا۔ خاص ظاہر ہے جی امریکی صدر ہیں وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقتور ترین صدر ہوتا ہے، اور جب ریاست نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، اداروں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، تو امریکہ کا نظام ایسا کمزور نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھال نہ سکے، لہٰذا انہوں نے اپنی میٹنگز شروع کر دی ہیں، اور آج کے دن جی انہوں نے مختلف میٹنگز انہوں نے کی ہیں، اور خاص طور پہ جو پہلی میٹنگ انہوں نے کال کی ہے وہ ہے کورونا جو پھیلا ہوا ہے اس کے روک تھام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی میٹنگ انہوں نے آج یعنی کہ سنڈے کو کال کی ہے۔ اور دوسری بات جو بائیڈن کے بارے میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ یہ کیتھولک صدر منتخب ہونے والے دوسرے ہیں، یہ امریکہ کے دوسرے صدر ہیں جو کہ کیتھولک ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے کیتھولک صدر آ چکے ہیں۔ مطلب اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ جناب اپنے گھر کے قریب باقاعدہ طور پہ چرچ میں جاتے ہیں، اور جہاں وہ تقریباً ہر ہفتے جاتے ہیں جی، ان کی رپورٹ ہے، اور منتخب ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ چرچ میں گزارا، اور انتخابی دن کا آغاز جو ہے وہ بھی اپنے چرچ سے کیا تھا انہوں نے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہبی رجحان رکھنے والے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، مذہبی جو رجحان رکھتے ہیں، مذہب کی طرف راغب ہیں، اور اسی لیے یہ دوسرے صدر ہیں جو کہ اب اگر یہ جی پاکستان میں یا کوئی مسلمان صدر جو ہے وہ مسجد کا رخ کرے تو اسے کہتے ہیں شدت پسند، انتہا پسند، بنیاد پرست خاص طور پہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کے علاوہ نان مسلم جو ہے وہ اپنے مذہب کی طرف راغب ہو اور چرچ جائے، مندر جائے اور گردوارہ میں جائے، تو اس کو کہتے ہیں جناب یہ کیا کہنا چاہیے اس کو مذہبی رجحان رکھنے والا کہتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ہو تو اس کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ یہ ایک میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ چیزیں بھی آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ تو جناب اس کے بعد جو بائیڈن نے جی ہفتے کے روز جو خطاب کیا، گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ٹاسک فورس کا وہ اعلان کریں گے اور جو اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ امریکی صدر کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ایشو کیا ہے، اور وہ ہے صحت، سوشل ویلفیئر کا کام۔ اس کے بعد جناب اگلی بات، ویسے تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے جناب کہ مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور پہ مسلم ممالک کے بارے میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہیں مسلم امہ کی، اور وہ آئی تھیں 1988 میں، 1988 میں، یعنی آج سے 32 سال پہلے پاکستان کو یہ اعزاز، مسلم کنٹریز کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی سربراہی جو ہے وہ ایک خاتون کو دی، نہ صرف ایک دفعہ دیں بلکہ 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزارت عظمیٰ پہ فائز رہنے کا اعزاز رکھتی ہیں، اور غالباً وہ اکلوتی مسلم خاتون ہیں۔ اس کے بعد اب امریکہ جیسے ملک میں یہ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ پہلا موقع ہے
کہ ان کی جو نائب صدر کے عہدے تک پہنچی ہیں، خاتون نائب صدر کے عہدے پر پہنچی ہیں، اور کمالا ہیرس ان کا نام ہے جناب، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں کہ خاتون نائب صدر بنی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جناب ایک اور خبر، اور وہ خبر جو میں نے کہا کہ افسوسناک خبر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عرب ممالک جو ہیں، یعنی کہ جو انبیاء کرام کی سرزمین تصور کی جاتی ہے، اور جہاں پہ انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار آئے جن سرزمینوں پہ، اور وہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی، بلکہ نہ صرف تسلیم کر لیا گیا بلکہ اب ان عرب ممالک کو بالکل جی ماڈریٹ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو سیکولر راستے کی طرف، اور یہاں سے جو ایک اسلامی کلچر ہے، اسلامی ثقافت ہے، ایک مسلمانوں کا خاص کلچر ہوتا ہے، مسلم قوانین ہوتے ہیں، اسلامی قوانین ہوتے ہیں، ان کو بھی آہستہ آہستہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اور ان معاشروں کو بھی عرب ملکوں میں بھی اپنے جو معاشرے ہیں وہ ان کو اوپن کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے ان کو کھلا کیا جا رہا ہے جناب، اور یہ مغرب کی طرف پہ، مغرب کی نقش قدم پہ بھی چل رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز آ گئی ہے، اور وہ ہے جناب کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری لانی ہے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کیا یو اے ای نے، اور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اسرائیل کے لیے، اسرائیلی شہریوں کے لیے ویزا فری قرار دے دیا یو اے ای نے، اپنا متحدہ عرب امارات نے ویزا فری کر دیا جناب، آپ آئیں، اور اسرائیلی شہریوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں صرف۔ اور اس کے بعد ان کے لیے پہلے ہی کچھ قوانین نرم کر دیے گئے تھے، اب ایک اور قانون لاگو ہو گیا ہے، یہ یو اے ای نے کیا ہے۔ اس میں جناب ایک تو شراب سے متعلق پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، اب آپ یو اے ای میں شراب پی سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد غیر شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ آپس میں رہ سکتے ہیں جناب، مخلوط معاشرے شروع ہو گئے ہیں، اس کی تشکیل شروع ہو گئی ہے جناب۔ اور یو اے کے نے اسلامی پرسنل لا، انفرادی معاملات سے متعلق قوانین میں غیر معمولی ترامیم کی ہیں جناب، جس کے بعد اب غیر شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ ایک ساتھ رہنے کی ان کو اجازت ہوگی اس کے۔ اور شراب سے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور رپورٹ الجزیرہ کی رپورٹ ہے جناب، اور اس میں اب جو آنر کلنگ ہے وہ بھی تو ظاہر ہے جناب، مرڈر جس قسم کا بھی ہو وہ مرڈر ہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے سزا، لیکن یہ خاص طور پہ ٹرمز جو ہیں ان کو لاگو کیا جاتا ہے مغرب کی خواہش پہ جناب۔ اور مرڈر ہوتا ہے، اس کی سزا اسلام میں پہلے دن سے ہی قتل کی سزا قتل ہی ہے، وہ خواہ کسی بھی نیت سے کیا جائے، اس میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو قتل کی سزا قتل ہی کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ کیا کیا جا رہا ہے جی، یہ جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں عرب ملکوں میں، اور یو اے کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ جناب ہے کہ ہم اپنے معاشروں کو کیا کہنا چاہیے، سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے بہتر بنا رہے ہیں۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو یہ سرمایہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے اور رواداری کے اصولوں کو مستحکم کرنے کے لیے، اس سے کون سی رواداری آتی ہے جی، کہ جو قرآن مجید، قرآن و حدیث میں جو ہمارے قوانین ہیں، جو ہمارے معاشرے کی تشکیل ہمارے انبیاء کرام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور کسی بھی نبی اور کسی بھی مذہب میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت دورہ ہے، ایک بخار چڑھا ہوا ہے، غبار چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے مغرب کے لیے چشم ماں روشن دل ماں شاد کرنا ہے، تو اس کے لیے انہی کے کلچر میں ہم رنگنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، تو یہ سارے جو کوے جو ہیں یہ بننا چاہتے ہیں جناب، اپنے قوانین کو، اپنے کلچر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے اپوزٹ، بجائے اس کے کہ یہ مسلم معاشرے تشکیل دیں اور رول ماڈل ہو پوری دنیا میں ان کے معاشرے جو ہیں، نہیں، یہ وہ اسی مغربی تہذیب کے گرویدہ
آف دا ریکارڈ تو پہلے ہی تھے لیکن اب اس کو لیگل بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو جناب مطلب یہ ہے کہ آپ آئیں جائیں اور جو مرضی کریں، تو ترغیب دے رہے ہیں یا آپ کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جناب آئیں ہماری سرزمین پہ، اور ہماری سرزمین پہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اور بے فکر ہو کہ بس سرمایہ لے کے آئیں جی، سرمایہ سرمایہ سرمایہ، اور دولت کی ہوس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے باقی جی یہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں نہ کوئی فلسطین کا تذکرہ ہے، فلسطینی ریاست کا قیام کا مسئلہ مطالبہ ہے، پھر بیت المقدس آزاد کروانے پہ ہم سب پختہ تھے، پختہ یقین تھا۔ OIC اسی لیے ایک نان فنکشنل ادارہ بن چکا ہے، اور وہ اب OIC تو نہیں ہے بلکہ اس کو آرگنائزیشن آف نان اسلامک کہہ دینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کی جانب۔ اب یہ دیکھیں کہ UAE کے جو وزیر خارجہ ہیں کرکاش، انہوں نے فرانس کی مذمت نہیں کی تھی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ جو خاص طور پہ میکرون نے کیا تھا۔ اب اس میں وہ ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ترکی کے صدر طیب اردوان وہ بالکل کھڑے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ خط لکھا، ٹویٹ کیا، اس میں اب جو اسرائیلی لابی ہے وہ اب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جناب باقاعدہ طور پہ میدان میں اتری ہوئی ہے، اور وہ ان کا نقطہ نظر جو خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں جو انہوں نے ایک رجسٹ کیا، مزاحمت کی، خط لکھا مسلم حکمرانوں کو اور فرانس کے صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس پہ اب اسرائیلی لابی ایکٹیو ہوئی ہے، اور وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو اور طیب اردوان کو بھی اسی طریقے سے۔ اور جبکہ دوسری جانب اب جو فرانس کے صدر ہیں وہ تو تھوڑا سا ان کا تو سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے، وہ اب اپنے کہے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب ان کا ایک اور پلیئر انہوں نے میدان میں اتارا ہے، اور وہ ہیں فرانس کے وزیر اعظم، جو کہ انہوں نے کہا جی انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف ہم، اب وہ انتہا پسند کا لفظ لگا دیا، یعنی کہ مسلمان اگر مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا تو وہ انتہا پسند بنیاد پرست کہلائے گا، اور اگر امریکی صدر جو ہیں وہ چرچ سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہیں اور جیتنے کے بعد بھی چرچ میں جاتے ہیں اور ہر ہفتے چرچ جاتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ کیتھولک صدر ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ فرانس کے وزیر اعظم جناب اسی طریقے سے انہوں نے اب انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم اس دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ وہ اب فرانس کے صدر پیچھے ہو جائیں، میکرون پیچھے ہو گئے ہیں، وزیر اعظم تشریف لے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جی آسٹریا میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ بنیاد پرستوں کی مساجد ہم بند کر دیں گے۔ تو وہی بات کہ ہم ٹھہرے بنیاد پرست، ہم پرسکون طریقے سے اپنی عبادات بھی کریں، تو بنیاد پرست، انتہا پسند، شدت پسند اور آگے جا کے پھر دہشت گرد، لیکن یہ سب کچھ اگر مغربی معاشروں میں ہوں اور مغرب کے لوگ کریں، اور آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ میں کیا ہوا، اور امریکہ میں ہر آئے دن فائرنگ کر کے کیا کیا نہیں کیا جاتا، تو ان کے لیے بڑے خوبصورت لفظ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔